مقصد ज़िंदगी अल्लाह की बंदगी और मकसद हयात अल्लाह ताला की याद। न हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए और न अपनी मर्ज़ी से इस दुनिया से जाएंगे। अल्लाह ने हुक्म फरमाया तो आ गए और अल्लाह हुक्म फरमाएंगे तो चले जाएंगे। न आने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल, न जाने में हमारी मर्ज़ी का कोई दखल। अक्लमंदी का तकाज़ा ये है बीच की जो ज़िंदगी है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक गुजारें। ये हमारे साउंड सिस्टम के माहिर नौजवान हैं, उनसे दरख्वास्त है कि ये साउंड के जो धबकारे हैं इसको ज़रा कम रख दें, नॉर्मल करें इसको। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। वो मौजूद हैं, कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बस करें, जज़ाकल्लाह। कुछ माइक तो वो होते हैं जो शादी ब्याहों में इस्तेमाल होते हैं, धूम धड़ाके वाले। कुछ वो होते हैं जो सियासी जलसों में इस्तेमाल होते हैं, उसमें आवाज़ समझाई नहीं जाती, सिर्फ पहुँचाई जाती है दिल्ली तक। और कुछ वो होते हैं जिसमें बात को समझाना होता है, वो दीनी महफिल के अंदर, मस्जिदों के अंदर, मसाजिद के अंदर लगाए जाते हैं, जिसमें बात समझाई जाती है। इसलिए ये बात समझाने वाला माइक है, धबकारे वाला नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ उन मासूम बच्चों को जिन्होंने कुरान पाक के 30 पारे अपने सीनों में महफूज किए। अल्लाह ताला सुबह क़यामत तक इनके सीनों में इसको महफूज रखे। नीज़ वो माँ बाप जिनकी गोद में पलकर और बढ़कर ये जवान बच्चे बड़े हुए, ये आज मुबारकबाद पेश करता है बाप को कि अल्लाह ताला ने उनके लिए मैदान महशर में इज्जतों के फैसले करवा दिए। एक जलसा तो आज हो रहा है जो आपके गांव के चौराहे पर हो रहा है, चौक में हो रहा है, जिसमें बच्चों को की इज्जत अफजाई की जा रही है। और ये भी सुन लें कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बावजूद हूँ, अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा हिफ्ज़ करने वाले बच्चों को इतना बड़ा इनाम उसका ऐलान होते हुए तसलसल के साथ पहली मर्तबा सुना। और हज़रत मुफ्ती साहब फरमा रहे थे कि गांव के लोग उतने नहीं आए जितने आने चाहिए, तो इसका मतलब ये वो लिस्ट और लंबी हो जाती। अल्लाह ताला आपकी गोद को खुशियों से भर दे। और अज़ीपान की निस्बत पर आप लोग जब इतनी हिम्मत अफजाई करते हैं तो अल्लाह ताला आपको दुनिया में कभी जलील न फरमाए, दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह इज्जत अता फरमाए। तो एक जलसा तो आज हो रहा है जिसमें बच्चों की इज्जत अफजाई की जा रही है, और एक जलसा मैदान महशर में होगा जिसमें इन बच्चों के वालिदैन के सरों पर ताज रखे जाएंगे। वो कैसा अजीम शान जलसा होगा, वहाँ उनको ताज पहनाए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ बाप के लिए इस महफिल को मुबारक फरमाए, और बच्चे यकीनन माँ बाप के लिए बहुत बड़ी सआदत बंदी का ज़रिया बने कि बच्चों ने उनके मग़फ़िरत का सामान फराहम किया। अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। नीज़ वो असातिज़ा किराम जिन्होंने इन बच्चों के पीछे मेहनत की, रात और दिन एक किया, पूरे असबाब सुने, पूरा कुरान सुना, अपने कानों से सुना। अल्लाह ताला उन असातिज़ा किराम की गोद को खुशियों से भर दे, उनकी झोलियों को खुशियों से, नेमतों से भर दे, और अल्लाह कभी भी महरूम न फरमाए। ये बहुत बड़ी दौलत। नीज़ हाफिज होने वाले बच्चों की खिदमत में ये आजिज़ एक बात और अर्ज़ करता है, आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा ज़हीन, आपसे ज़्यादा समझदार बच्चों से दुनिया भरी पड़ी है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक की हिफाजत के लिए आपके सीनों का इंतखाब किया। अल्लाह ताला ने आपके सीने में वो दौलत रखी है जो बादशाहों के ख़जानों में नहीं। सातों ज़मीन, सातों आसमान से भारी भरकम कलाम इलाही को सीधे में महफूज करके अब गुनाहों वाले रास्तों पर चलते मत फिरना। अब लोगों के शूट और बूट को देखकर, कारों और बहारों को देखकर, बंगलों को देखकर राल मत टपकाना। अल्लाह ने आपके सीने में वो दौलत रखी है जो बादशाहों के ख़जानों में नहीं। आज के इस गए गुजरे दौर में भी जब किसी की फैक्ट्री में माली एतबार से तनज़्ज़ुली आती है, किसी के बिजनेस में कुछ क्राइसिस आते हैं, तो सबसे पहले अगर उसका फ़ोन अगर जाता है, डायल होता है, तो किस पर जाता है?
کسی مدرسے کے ذمہ دار پر، کسی استاد پر، حضرت آپ کے پاس جو معصوم بچے ہیں میں ان کے لیے مٹھائی بھیج رہا ہوں، آپ ذرا ان سے دعا کروا دیجیے نا، میری بگڑی بن جائے۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ حفاظ کرام، یہ معصوم بچے اگر ہاتھ اٹھا دیں، ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بنا لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو درست کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہماری مالیات کو درست کر دیں گے۔ آج کے گئے گزرے دور میں بھی ان کا اس بات پر یقین نہیں۔ قرآن کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ جو لوگ قرآن پاک یاد کرنے والوں کو، پڑھنے پڑھانے والوں کو ختم کرنا چاہیں، وہ بیوقوفوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ جس قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اس قرآن پاک میں کتنی تاکید در تاکید اللہ پاک نے یہ اعلان فرمایا، اس کا مزہ تو وہی لے سکتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کی معنی کو سمجھتے ہیں اور اس زبان کو جانتے ہیں جس زبان میں قرآن پاک نازل ہوا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کتنی تاکید فرمائی اس میں۔ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو جس کی حفاظت اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہو، اس کو کون مٹا سکتا ہے، اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ لہٰذا قرآن پاک کی حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں سب کی حفاظت اللہ کرنے والے ہیں، بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اس قسم کی محفلوں میں یہ عاجز ایک مثال دے کر بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک باپ اگر کسی کمپنی میں، فیکٹری میں کام کرتا ہو، سائیکل چلا کے روزانہ وہاں جاتا ہو، ایک روز کمپنی کا مالک اس کی کارکردگی سے خوش ہو کر 1,00,000 روپے کا چیک اس کو انعام میں دے، اوکے بھائی، کمپنی آپ کی وقت کی پابندی سے اور آپ کی کارکردگی سے، آپ کی محنت سے خوش ہے، لہٰذا ہم خوش ہو کر آپ کو 1,00,000 روپے کا گفٹ دیتے ہیں۔ تو وہ اس کو دونوں ہاتھوں سے ریسیو کرے گا، قبول کرے گا اور محبتوں کے ساتھ جیب میں رکھے گا، اور اس دن دوپہر کا کھانا بھی اس کو اچھا نہیں لگے گا، سائیکل چلا کر گھر آئے گا اور بیوی کو کہے گا کہ نعمت دیکھ، اللہ پاک نے مجھے 1,00,000 روپے کا چیک عطا فرمایا۔ زندگی میں کبھی 1,00,000 روپے کا چیک انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ بیوی بھی خوش ہوتی ہے، شوہر بھی خوش ہوتا ہے، اور شوہر بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو کل اتوار ہے، مثلاً کل بینک بند ہے، پرسوں میں اس کو بینک پہ ڈالوں گا اور اس کو کیش کرواؤں گا، لہذا تم اس کو ذرا سنبھال کے رکھو۔ تو وہ بچوں کی ماں، شوہر کی بیوی کیا کرتی ہے؟ ایک چھوٹے سے لفافے میں اس کو رکھتی ہے، کور میں رکھتی ہے، جس کی قیمت مشکل سے 4 آنے 8 آنے ہوتی ہے۔ پھر اس لفافے کو ایک تھیلی میں رکھتی ہے جس کی قیمت مشکل سے روپیہ ہوتی ہے۔ پھر اس تھیلی کو ہینڈ پرس میں رکھتی ہے جس کی قیمت 100-200 روپے ہوتی ہے۔ پھر گودریج کے الماری میں اس کو رکھ کر تالا لگا کر چابی کی حفاظت دل و جان سے کرتی ہے۔ تو اصل تو کس کی حفاظت کرنا مقصود ہے؟ 1,00,000 روپے کی چیک کی، لیکن 1,00,000 روپے کی چیک کے ضمن میں 4 آنے 8 آنے کی لفافے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے۔ کس کے طفیل؟ چیک کے طفیل۔ 1 روپے کی پنی کی تھیلی کی حفاظت ہو رہی ہے، چیک کے طفیل۔ 200 روپے کی ہینڈ پرس کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، چیک کے طفیل۔ تو اصل حفاظت تو کرنا ہے چیک کی، لیکن چیک کے ساتھ ساتھ چیک جن جن سی چیزوں سے وابستہ ہے ان تمام چیزوں کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اب آئیے، اللہ پاک نے قرآن پاک کو فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل تو اللہ پاک نے ذمہ داری لی ہے قرآن پاک کی حفاظت کی، لیکن یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہے۔ مثال کے طور پر روزی اللہ ہی دیتے ہیں، رزق اللہ ہی دیتے ہیں، غلہ اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عالم اسباب میں غلہ دینے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ تم ایک بیج ڈالو، کھیت کو جوت کر اس میں کھاد پانی ڈال کر ایک بیج ڈالو اور میں اس کو 100 دانے کر کے لوٹانا میرا کام ہے۔ تو اگر غلہ چاہیے تو دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے، لیکن اللہ نے ترتیب یہ بنائی کہ آپ زمین میں ڈالو، ایک ڈالو میں 100 کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ تو غلے کے لیے اللہ پاک نے زمین کو جوتنا اور بونا اس کو سبب بنا دیا، اولاد کے لیے ماں باپ کے تعلقات کو سبب بنا دیا، پھل کے لیے درخت کو سبب بنا دیا۔ غرض یہ
کہ یہ دنیا دارل اسباب ہے یا ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ جڑی ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ پاک نے ذمہ داری لی ہے، فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اصل تو حفاظت اللہ ہی فرماتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اسباب کے طور پر اس کی حفاظت حفاظ کرام کے سینوں میں فرمائی۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو، ہمیں چاہیے قرآن پاک کو یاد کرنا شروع کر دیں، ہمیں چاہیے قرآن پاک جہاں یاد کروایا جاتا ہے، کیا جاتا ہے، ان اداروں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیں۔ تو اصل ذمہ داری تو اللہ نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے ہے، لیکن حافظ قرآن جس کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ضمناً اللہ پاک کو جسم کی بھی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے، تو پھر وہ جسم جس گھر میں رہتا ہے اللہ اس گھر کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور خاندان کی حفاظت کرتے ہیں قرآن پاک کے، تو پھر وہ گھر جس محلے اور بستی میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ضمن میں قرآن پاک کے طفیل اس بستی کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عزتوں کی حفاظت ہو، ہمارے گھر بار کی حفاظت ہو، ہمارے کاروبار کی حفاظت ہو، ہمارے خاندان کی حفاظت ہو، تو ہمیں چاہیے ہم قرآن پاک کی حفاظت کے عمل سے وابستہ بجائیں، اپنے آپ کو وابستہ کر دیں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ضمن میں سب چیزوں کی حفاظت کروا دے۔ لہذا قرآن پاک جہاں حفظ کرایا جاتا ہے کیا جاتا ہے جی اللہ پاک کی حفاظت ان کے ارد گرد پہرا دیتی ہے، لہذا کیا مجال کہ ان کا کوئی بال بیکا کر سکے۔ میرے بھائیوں، مجھے کہنا تو بہت کچھ ہے اور کہنا بھی چاہیے، لیکن ٹو دی پوائنٹ میں کچھ چند ضروری اشارے، چند ضروری باتیں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ میرے مرد حضرات، بھائی بھی یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، پردوں میں اندھیروں میں میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی، اس محفل کے اندر ہم اپنے دلوں کو پاک کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں اور اپنے دلوں کے اندر کچھ عزم، کچھ جذب کریں، کچھ ارادے کریں۔ بہت زمانہ ہو گیا دوستو غفلت کے ساتھ لقمے کھاتے کھاتے، بہت زمانہ گزر گیا، زندگی کے قیمتی لمحات غفلت میں گزر گئے۔ اب نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی، کفن دفن بھی مقدر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ حالات اتنے عجیب و غریب ہو چکے ہیں اس پیارے وطن کے، اتنے عجیب و غریب ہو چکے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ شاید مجھ سے زیادہ واقف۔ کسی زمانے میں حکومتیں اور حکمراں بنتے تھے اس لیے، اور حکومتیں بنتی تھی اس لیے کہ ان کا مقصد صرف ایک ہوتا تھا، ان کا ٹاسک صرف ایک ہوتا تھا، ان کا ایم اور نشانہ صرف ایک ہوتا تھا کہ ہم کسی کی سیوا کر جائیں گے، ہم کسی کی خدمت کر جائیں۔ یہ ان کا مقصد ہوتا تھا، اور ان کو مقصد یاد دلانے والے بھی ہوتے تھے، اور جو یاد دلاتے تھے تو وہ ان کا شکریہ مانتے تھے کہ آپ نے ہمیں بہت اچھی چیز کی طرف رہبری کی ہے۔ خراسان کے اندر ایک بادشاہ نے ایک محل بنایا، محل خوبصورت بنایا، اور بنانے کے بعد جس دن اس کا اوپننگ تھا، افتتاح تھا، اس دن پورے ملک کے شہر کے لوگوں کو دعوت نظارہ دی کہ آؤ اور دیکھو، اور ہاں دیکھو اور دل کھول کر دیکھو، آنکھیں کھول کر دیکھو، کوئی کمی ہو تو بتانا، ہم اس کو انعام دیں گے۔ صبح سے لے کے شام تک انٹیریئر والے، اسٹرکچر والے، ایلیویشن والے، جی سارے کے سارے سر پٹک کے مر گئے، لیکن انگلی رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ ایسے بازوق لوگوں نے محبتوں اور محنتوں کے ساتھ اس کو بنایا۔ شام بنے والی تھی، سورج غروب ہونے والا تھا، اور اب محل کو خالی کیا جا رہا تھا تاکہ دروازہ بند کر دیا جائے۔ تو ایک سفید ریش بوڑھے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ بھیڑ کیسی، یہ مجمع کیسا، کہ جلدی آؤ تم بھی دیکھ لو، پھر زندگی میں کبھی پبلک کے لیے دروازہ کھلے گا نہیں، تم بھی دیکھ لو۔ بادشاہ نے بنایا بڑی محبتوں کے ساتھ، اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ دیکھو، اور اگر کوئی کمی نظر آئے تو بتانا، اس کو انعام دیا جائے گا۔ کہ اچھا، اب یہ بڑے میاں بھی جلدی جلدی اندر گئے، اور جانے کے بعد ایک نظر یوں کر کے دائیں سے بائیں تک گھمائی، اور کہا بھائی اس میں 2 کمی ہے، اور سارے کے سارے لوگ حیران، انجینئر سارے کے سارے حیران کہ اس میں آدھی نہیں، ایک نہیں، پونی نہیں، پوری 2 ملی، ہمیں تو آدھی جو ہے نقصان نہیں ملا، آدھا نقصان نہیں ملا، پونا نہیں ملا، پاؤ نہیں ملا، اس کو پوری 2 خامی ملی۔ تو کہ وہ کیا؟ تو بادشاہ کو بلایا، بادشاہ کے سامنے گیا کہ یہ بہت خوبصورت ہے، لیکن ایک خامی تو اس میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ جب یہ خوبصورت ہے تو خوبصورتی کا کمال تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ میں رہتا، کہ ایک خامی تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ سر نے انگلیاں دانتوں میں ڈال دی کہ واقعی صحیح کہا۔ یہ بہت بڑی مسٹیک اس کے اندر کہ جن حادثے کا داغ اس کو لگا ہوا ہے، پناہ کا داغ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے،
یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اور بادشاہ نے کہا اور دوسری کمی کیا ہے؟ تو بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا دوسری کمی ہے کہ تو بھی اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو بھی سب آنکھوں میں آنسو آگے بادشاہ کہ جو چیز ہمیشہ نہ رہے اور جس کے بنانے والا بھی ہمیشہ نہ رہے وہ کیا اس پر اترا سکتا ہے؟ کچھ بوڑھے کا شکریہ ادا کیا۔ آج کے حکمرانوں کو اگر کوئی کہہ دے کہ تمہاری مسٹیک یہ ہے تو یہ کہتے ہیں یہ ہماری پارٹی کا بیروتی ہے اور یہ دیش دروہ ہے، دیش ویرودھ ہے۔ بے وقوفوں، عقل کے ناخن لو اور سمجھو جو تمہاری غلطیاں اور مسٹیک تمہیں بتا رہے اور آگاہ کر رہے ہیں وہ تمہارے محسن ہیں، وہ تو اوپر احسان کر رہے ہیں۔ لیکن کیا کریں، جب عقل تقسیم ہو رہی تھی تو موٹی موٹی چھلنی لے کر گئے تھے کہ اس میں دے دو، اور ساری کی ساری چھٹ گئی، کچھ بھی نہ بچا۔ ایک بادشاہ کا باز شاہین جو شکار کرتا ہے وہ اڑ گیا، تو بادشاہ کو پتہ چلا کہ آپ کا شکاری پرندہ شاہین اڑ گیا ہے۔ کہہ رہے شہر پناہ کے سارے دروازے بند کرو جلدی جلدی، جتنے گیٹ ہیں سب بند کرواؤ۔ سارے عقل مند ہنسنے لگے۔ تو جو اڑنے والی چیز ہے وہ اڑ کے جائے گی، گیٹ بند کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ بیوقوفی تھی کہ نہیں؟ آج بھی یہی بیوقوفی ہو رہی ہے۔ دیواریں بنائی جا رہی ہیں تاکہ آنے والا مہمان غریبوں کی جھوپڑے نہ دیکھ سکے، ان سے یہ پتہ نہیں وہ اڑ کے آ رہا ہے، دیکھتے آ رہا ہے، بہت پہلے سے دیکھتے آ رہا ہے۔ جی یہ کتنی بڑی عقل مندی ہے، دیواریں بنا دینا ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس بات کی، ہم اپنی بات کو ایوانوں تک پہنچائیں مثبت انداز اور کہیں کہ جناب مستر یہ غلطی ہو رہی ہے تم سے، اور یہ تاریخ کی وہ غلطی ہے کہ جو دنیا صبح قیامت تک دنیا تمہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ تم ایسی بھول کر بھی رہے ہو۔ یہ NRC، یہ CAA، یہ MPR، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا بیوقوف قانون ہے، یہ کالا قانون ہے۔ دنیا سمجھا رہی ہے اور سمجھ میں آ بھی رہا، لیکن ناک اونچی رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ واقعی جو ہم نے قانون بنایا ہے وہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ ہم کو سب کا ساتھ، سب کا وکاس، تو پھر سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور وشواس کہاں گیا؟ اب تو آپ ہی اکیلے نظر آ رہے ہیں، کوئی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ امانت داری کے ساتھ اگر کسی کو یہ ریکارڈ کر کے میری بات پہنچانی ہو جو یہاں بیٹھے ہیں، وہ امانت داری کے ساتھ وہاں بات پہنچائے۔ یہ جمہوریت ہے، یہ بادشاہیت نہیں ہے، یہ اکیلا کوئی راجہ نہیں ہے، یہ ہر شخص راجہ ہے۔ یہاں کا CM اور PM اور صدر سب سے لے کر ملٹری اور انٹیلیجنس سب کے سب نوکر ہیں، سب کے سب نوکر ہیں اس ملک کے بچے کے، اور وہ اس ملک کے بچے سے جو ٹیکس وصول ہو رہا ہے، اس ملک کا 0 ایج کا جو بچہ ہوتا وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں؟ آپ بھی کسی دوسری دنیا سے تعلق تو نہیں رکھتے، اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ 0 ایج کا بچہ بھی ٹیکس پے کر رہا ہے۔ کیسے؟ ڈائپر خریدو تو کیا لکھا رہتا ہے؟ سارے ٹیکسز اس کے اندر انکلوڈ ہے۔ قیمت پہ کیا لکھ رہتا ہے؟ سارے ٹیکس اس کے اندر آ گئے۔ تو بچے نے ٹیکس دیا کہ نہیں؟ دنیا میں آتا ہے کہ شادی سب سے پہلے ٹیکس پے کرتا ہے، دودھ تو ماں کے بعد میں پیتا ہے، اس کو جو ڈائپر پہنایا جاتا ہے وہ ٹیکس پے کر کے پہنتا ہے، اور یہ ٹیکس ہے، یہی تو سارے کے سارے لوگوں کی تنخواہوں میں جا رہا ہے۔ تو یہ جتنے نیچے سے اوپر تک پہنچے ہیں ووٹ لے کر، یہ سارے کے سارے نوکر ہیں اس ملک کے پیدا ہونے والے بچوں کے، لہذا اوقات میں رہیں، اپنی بادشاہ نہیں ہے، مالک نہیں ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے سیوا کرنے کا موقع دیا ہے، خدمت کرنے کا موقع دیا ہے، محبتوں کے ساتھ خدمت کریں تاکہ تمہارے نام سنہرے حروف سے لکھے جائیں۔